वेलकम बैक। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, केनाल, इशरा, मुस्लिम टाउन, ठोकर न्याज बेग, मुल्तान रोड और अतराफ में बारिश हुई। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश हुई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। ओकाड़ा और वजीराबाद में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। सफदराबाद, खानका डोगरा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फालिया गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिश की पेशगोई की है। कराची में मतला बरालूद मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के शहर चलास में सैलाब से तबाही, शारा कार्यक्रम 3 मकामात पर बंद, हजारों सयाह फंस गए। जिला द्यामिर के इलाकों दारेल, बटोगा, थोर और खन्नर में सैलाब से ज़रई ज़मीनों, दरख्तों और फसलों को नुकसान पहुंचा। मिट्टी के तोदे गिरने से गंदलू समेत 3 मकामात पर शारा कार्यक्रम पर ट्रैफिक मुअत्तल है। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर और सयाह फंस गए। पुलिस ने बताया शारा कार्यक्रम का चलास से गिलगित सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बटोगाह में सैलाब से पुल बह गया। द्याबिन में बिजली मुकम्मल मुअत्तल होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जलथल एक कर दिया। मौसम की मजीद अपडेट जानते हैं बाबर मलिक से। जी बाबर। आज यह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत जो गिरदोनवा के इलाके हैं, जिसमें टेक्सला, मंदरा, जातली, कहूटा, कोटली सतियाँ, टेक्सला, वाह, यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बायस हर तरफ जलथल हो गया और इस मूसलाधार बारिश के नतीजा में मौसम खुशगवार हो गया। तो यूँ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होने वाली बारिश से नशेबी इलाकों में पानी की सतह बुलंद होती है, जिसमें नाला लई शामिल है। नाला लई में गोवाल मंडी के मकाम पर 8 फीट और कटारिया के मकाम पर 11 फुट तक पानी की सतह बुलंद रही। एमडी वासा के मुताबिक जो है सूरत हाल कंट्रोल में है और नाला लई समेत नशेबी इलाकों में नजर रखे हुए हैं और हैवी मशीनरी के साथ जो है वो निकासी आपका ऑपरेशन जो है वो जारी है। लाहौर में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान है। मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में अदल सुबह से वक्फे से लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर लाहौर में बादलों के डेरे हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में वक्फे से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मानसून बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक इसी तरह से जारी रहेगा। मानसून बारिशों के बाद जो गर्मी और हब्स का तो मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और दर्जा हरारत में भी वाज़ेह तौर पर कमी आई है। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम हब्स का जो है वो खात्मा हो चुका है और इस वक्त शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है। जी, कराची में सुबह से ही मौसम खुशगवार है। आसमान पर बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि शहर में बूंदाबांदी के भी इम्कानात हैं। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में सुबह से मौसम खुशगवार है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मतला अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर कराची में इसी तरह मौसम रहेगा, मतला अब्र आलूद और जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि शहर में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। अलबत्ता हवा में नमी का तनासुब 70% है। दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 12 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि दिन में हवा में जो नमी का तनासुब रहेगा वो 60 से 65% तक रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस आज दिन में भी हब्स की सी कैफियत होगी। फिलहाल कराची में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होगी। नेपाल में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। रसुआ गढ़ी बॉर्डर पॉइंट पर आने वाले सैलाब में 18 अफराद लापता हो गए। नेपाल और चीन को मिलाने वाला पुल भी मुंह दो रेलों की नजर हो गया। हुकाम ने बताया मुतासर अफराद सरहद के करीब ड्राई पोर्ट में काम कर रहे थे। कई गाड़ियां भी पानी में बह गईं। मुतादिद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। चीनी मीडिया ने बताया 11 चीनी शहरी भी लापता हैं, उनकी तलाश जारी है।
امریکی ریاست ٹیکساس کے سیلاب میں گرنے والوں کی تعداد 109 ہو گئی جبکہ 161 لاپتہ ہے۔ گورنر ٹیکساس گریگ ایبٹ کے مطابق سیلاب سے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیئر کاؤنٹی میں ہوئی جن کی تعداد 94 ہے۔ کیمپ مسٹک کی 5 لڑکیاں اور ایک کاؤنسلر اب تک لاپتہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیکساس میں وفاقی ایمرجنسی کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکہ نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس سے بھارتی پروپیگنڈے پر سوال کیا گیا کہ مودی سرکار کہتی ہے پاک بھارت جنگ رکوانے میں صدر ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں، جس پر رد عمل دیتے ہوئے ٹیمی بروس نے کہا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شریک رہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج بھی کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی، ہر کوئی اپنی رائے دے دیتا ہے، تاہم مذاکرات سے متعلق دیگر موقف غلط ہیں، لوگ اصل میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی میں کیا ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ چیزوں کو صاف اور واضح رکھے ہوئے ہیں، دنیا جانتی ہے صدر ٹرمپ عالمی امن کے لیے متحرک ہیں۔ After this ceasefire between India and Pakistan, Pakistani government and army chief appreciated the efforts of President Trump and nominated him for the Nobel Peace Prize. But on the other hand, Indian Prime Minister Modi and his cabinet members continuously saying that President Trump has no role in the ceasefire between India and Pakistan. Even Jay Shankar, when he met Secretary Rubio last week, after that meeting, he told media that President Trump has nothing to do with the ceasefire between India and Pakistan. Sure. So what are your thoughts on these lies and rogue behavior of Modi and his cabinet members? So many comments speak for themselves. That's one of the good news aspects of our modern world, is people can see what's really occurring. You're not reliant on a comment to know what has really happened. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. The Vice President of the United States also involved in the negotiations with Pakistan and India. J.D. Vance, same dynamic, fresh views, new ideas, understanding the world as it sits, and making sure that it's better when they leave and they will be recognized. We'll see. I think the President has made it clear that he doesn't expect ever to win something of that sort, and yet the issue for him, the prize, is his success. The prize is the end result, and humanity will be the deciders and the judgment of the nature of what he has contributed with his life. I think that frankly, in my opinion, transcends the Nobel Peace Prize, but he deserves every prize. He deserves this one for the Abraham Accords. He deserved it. There are many things he deserves, and the people of the world are going to decide and make a determination of the greatness of Donald Trump, and it's going to be unavoidable. And I appreciate your questions. وزیر خارجہ حقان فدان کا دورہ پاکستان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک وزیر خارجہ حقان فدان اسلام آباد پہنچ گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سید علی اسد گیلانی نے استقبال کیا۔ حقان فدان 2 طرفہ امور پر اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ترک وزیر خارجہ کا دورہ برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ پاکستان اور ترکی تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ پی ٹی آئی کو کسی قسم کا احتجاج کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر جلاؤ گھیراؤ کرنا چاہتی ہے، ہمارے پاس پوری خبر ہے۔ پی ٹی آئی جس دن جمہوری رویہ اپنائے گی ان سے بیٹھ کر بات کی جائے گی۔ جس تحریک کو بانی جیل سے بپا کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اس کے حالات نہیں ہیں۔ کو مظاہروں کی یا اس قسم کے احتجاج کی اجازت ہی نہیں ہوگی؟ جی نہیں ہوگی، ان کا یہ حق بالکل نہیں ہے۔ ان کا اداروں پہ حملہ کرنا، لوگوں کو بھارنا کہ وہ وائلیشن کریں، گراؤ کریں، جلاؤ کریں، یہ قطعاً ان کا حق نہیں ہے۔ ہمارے پاس پوری خبر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ جمہوری رویہ جو ہے وہ اپنانے کو تیار ہوئے ہی نہیں ہے اب تک۔ جس دن وہ ہوں گے تو وہ اس دن جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے اور ان کو ریزالو کرنے کے لیے جس تحریک کو خان صاحب جیل میں بیٹھے بپا کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کے حالات نہیں ہیں۔ علی امین گنڈا پور اندر کچھ اور باہر کچھ کہتے ہیں تو پھر ڈی چوک پر کیوں روکا گیا؟
علی امین گنڈاپور اداکاری کرتے ہیں تو پھر کے پی ہاؤس پر حملہ کیوں کرایا گیا؟ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کے سپاہی ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا. علی امین گنڈاپور کو جو کردار اور ذمہ داری دی گئی ہے وہ نبھا رہے ہیں. آپ کے دوست ہیں گنڈاپور صاحب، اس لیے میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی لگتا ہے کہ ہی از پلئنگ آن بوتھ سائڈز آف دا وکٹ. اگر وہ اندر کچھ کہتا ہے اور باہر کچھ کہتا ہے، وہ سنجیدہ نہیں ایکٹنگ کرتا ہے، تو پھر لوگوں کو روکنے کے لیے ڈی چوک میں گولیاں کیوں ماری تھی، بندے شہید کیوں کیے تھے، پھر 4 کو کے پی ہاؤس پہ حملہ کیوں کیا تھا، ہمارا 5780 بندہ آپ نے کیوں پکڑا یہاں سے؟ بتائیں نا، اگر یہ ساری ایکٹنگ ہے، آپ ہمارے لوگوں کی شہادتوں کو ایکٹنگ کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. گولی آپ لوگ کہتے ہیں ہوائی فائرنگ کرتا ہے، تو تسی بھی حیا کر دے ہوائی فائرنگ کر لیندے نا اپنے لوگوں دے، سیدھیاں گولیاں نہ مار دے. وہ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان نے اس کو چیف منسٹر بنایا. خان جب سے اس سے راضی رہے گا وہ چیف منسٹر رہے گا. جو کردار اس کو دیا گیا ہے، وہ کردار اور جو ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے وہ نبھا دیتا ہے. 5 اگست جو بھی آپ کی موومنٹ ہے، کیا آپ اس کا فنالے دیکھ رہے ہیں 5 اگست کو؟ نہیں فنالے نہیں، آپ پیک میں دیکھ رہا ہوں، فنالے نہیں. تو چلے گا آگے نا، آگے چلے گا کام. 5 از دا پیک. خان صاحب نے کہا 5 از دا پیک ہوگا اس کا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی حلف برداری سے قبل گورنر ہاؤس پشاور کے گورنر چیمبر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر اور صوبائی صدر مسلم لیگ نون انجینئر امیر مقام کی خوشگوار موڈ میں مشترکہ ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیانات میں آگ اگلنے والے ویڈیو میں تینوں رہنماؤں کو خوشگوار ماحول میں خوش گپیوں میں مصروف دیکھا جا سکتا ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کا شدید رد عمل سامنے آیا. ان رہنماؤں کی جانب سے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے تند و تیز بیانات کی موجودگی میں اس دوستانہ ملاقات کو سیاسی ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے. یہ خوشگوار ملاقات شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے. کراچی کے پوش علاقے میں فلیٹ سے خاتون کی لاش ملی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق لاش اداکارہ حمیرہ اصغر کی ہے. خاتون 7 سال سے کرائے پر رہ رہی تھی. 1 سال سے کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے CBC میں کیس کیا تھا. بیلف آیا تو لاش دیکھی. تفصیلات سلمان لودھی کی رپورٹ میں. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ سے خاتون کی لاش ملی. ابتدائی رپورٹ کے مطابق لاش 1 ماہ پرانی تھی. شناخت DNA رپورٹ کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی. علاقہ مکینوں نے بتایا کہ خاتون اداکارہ اور ماڈل تھی، گھر میں اکیلی رہتی تھی. 2018 میں فلیٹ کرائے پر لیا تھا. ان کی فیملی I'm not sure، ہم بھی یہاں پر 2 سال سے رہ رہے ہیں، تب تک فیملی ہم نے نہیں دیکھی ہے، بٹ یوزلی ہم ان کو دیکھتے نہیں تھے. پولیس کے مطابق کمرے سے موبائل فون اور حمیرہ اصغر کی تصویر والا میگزین بھی ملا. موبائل سم حمیرہ اصغر کے نام پر ہی رجسٹرڈ ہے. وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے نا اندر جا کے دیکھیں تو ایک ڈیڈ باڈی تقریباً مہینے سے 1.5 مہینہ پرانی ڈیڈ باڈی تھی. ہم نے شفٹ کر کے جینا روانہ کیا. اس کے NIC وغیرہ سے جو ہے نا پتہ چل گیا اس کے گھر پہ فریم وغیرہ لگے ہوئے تھے. میرا نام تھا اس کا، ایکٹر تھا کوئی. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اداکارہ حمیرہ اصغر کے اہل خانہ سے رابطہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. خاتون کو قتل کیا گیا یا طبی موت تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی حقائق سامنے آ سکیں گے. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 کے فلیٹ سے ملنے والی ماڈل حمیرہ اصغر کی لاش عیدی سردخانے منتقل کر دی گئی. پولیس کے مطابق حمیرہ اصغر کے اہل خانہ پولیس سے رابطے میں ہے، لیکن اب تک لاش وصول کرنے کوئی نہیں آیا. حمیرہ اصغر کی موت کی وجہ کیمیائی تجزیے کے بعد ہی سامنے آ سکے گی. پولیس واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے. تو کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 کے فلیٹ سے ملنے والی ماڈل حمیرہ اصغر کی لاش عیدی سردخانے منتقل کر دی گئی ہے اور پولیس کے مطابق حمیرہ اصغر کے اہل خانہ پولیس سے رابطے میں ہے، لیکن اب تک لاش وصول کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے اور حمیرہ اصغر کی موت کی وجہ کیمیائی تجزیے کے بعد ہی سامنے آ سکے گی. پولیس واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے. پشاور کے تہکال پلازا کے کمرے سے خواجہ سرا کی لاش ملی. پولیس کے مطابق خواجہ سرا اسد کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا. نامعلوم قاتل اور واقعے کے بعد فرار ہو گئے. مقتول خواجہ سرا کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی ہے، جس کے بعد جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. سجاول میں ڈاکوؤں نے تاوان نہ ملنے پر مزدور کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق مزدور گلہ ٹھاری کو
1 माह قبل سے کچے کے ڈاکو نے اغوا کر لیا تھا. ڈاکو نے مخفی پر تشدد کی ویڈیو بھیجی اور 50 لاکھ روپے تاوان مانگا. ورثہ تاوان نہ دے سکے جس پر ڈاکو نے مزدور کو قتل کر دیا. رحیم یار خان میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد پولیس نے 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا. پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کی شناخت عابد شاہ اور علی رضا کے نام سے ہوئی. گرفتار ڈاکو ڈکیتی، رازدنی سمیت سنگین وارداتوں میں مطلوب ہیں. لاہور میں پالتو شیر کے بعد پالتو کتے بھی شہریوں کی جان کے دشمن بن گئے. اچھرا میں پالتو کتے نے بچے کو بھنبوڑ دیا. 4 سال کا فواد شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل. بچے پر کتے کے حملے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. متاثرہ بچے کے والد نے واقعے کے خلاف اچھرا تھانے میں درخواست جمع کرا دی. درخواست میں کہا گیا کہ انور نامی شخص اپنے پالتو کتے کو لے جا رہا تھا اور کتے نے بچے پر حملہ کر دیا. لاہور میں بدامی باغ پولیس نے 15 پر جھوٹی اطلاعات دینے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزم جاوید نے 15 پر کال کر کے بتایا 3 ڈاکو رکشہ اور موبائل چھین کر لے گئے. عثمان نے 15 پر کال کر کے بتایا ڈاکو موٹر سائیکل، موبائل، نقدی چھین کر فرار ہوئے. سیف سٹی کیمروں ارد گرد علاقوں کی جانچ پر کوئی وقوع سامنے نہیں آیا. پولیس کی تفتیش کے دوران ملزمان نے سچ اگل دیا. جاوید کار، رکشہ اور موبائل قرض کے بدلے قرض خواہ لے گیا تھا، جبکہ عثمان نے موبائل اور نقدی کھو جانے پر بے عزتی کے ڈر سے جھوٹی کال کی. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کا واحد راستہ 2 ریاستی حل ہے. غزہ میں جنگ ختم نہ ہونا پورے خطے کے لیے خطرہ ہے. برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور فرانس کو انٹرنیشنل آرڈر کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. ہمیں امریکہ اور چین پر حد سے زیادہ انحصار ختم کرنا ہوگا. یورپ یوکرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. We have also stood together in calling for the cessation of hostilities and path to peace in the Middle East. Since the spiral of violence began after the terrorist attacks by Hamas on the 7th of October 2023. Together, we call for the release of all hostages. Together, we've called for a ceasefire in Gaza. It is a matter of absolute urgency to end the suffering of the hostages and of the Gazans. A war without end and without a strategic objective poses a huge threat to the region and our collective security. Today, a dehumanization is occurring there that can never be justified. Together, we are aware that a political way out is crucial, and I believe in the future of the two-state solution as a basis for a regional security architecture, which will enable Israel to live in peace and security alongside its neighbors. But I want to be clear. Calling today for a ceasefire in Gaza without any condition is just telling to the rest of the world that for us as Europeans there is no double standard. امریکی صدر ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں دوسری ملاقات. اسرائیل حماس جنگ بندی پر تاحال پیش رفت نہ ہو سکی. ملاقات میں نائب امریکی صدر JD وینس بھی موجود تھے. صدر ٹرمپ اور نتن یاہو نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. نہ اعلامیہ جاری ہوا. جال ساز نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بن کر 3 ملکوں کے وزراء خارجہ کو ماموں بنا دیا. امریکہ کے ریاستی گورنر اور کانگریس کے ایک رکن کو بھی مارکو روبیو کی آواز میں وائس میسیجز بھیجے، ٹیکسٹ میسیجز بھی کیے. امریکی محکمہ خارجہ نے 3 جولائی کو خفیہ کیبل جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ جال ساز نے مصنوعی ذہانت کی مدد سے وزیر خارجہ مارکو روبیو کی آواز بنائی اور 3 ملکوں کے وزراء خارجہ سے رابطے کیے. ان ملکوں کے نام میڈیا رپورٹس میں ظاہر نہیں کیے گئے. امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے تمام سفارتی دفاتر کو الرٹ جاری کر دیا اور خدشہ ظاہر کیا جال سازی کا مقصد اہم معلومات یا اکاؤنٹس تک رسائی ہو سکتا ہے. رابطے سوشل میڈیا ایپلیکیشن سگنل کے ذریعے کیے گئے.
بانی کی رہائی سے متعلق پیش رفت کے قریب تھے. 26 نومبر سے پہلے ابتدائی مذاکرات کامیاب ہوئے تو بڑا بریک تھرو ہوتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو. کہا بانی تک اگر رسائی ہو تو نتیجے میں کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. آگے بڑھنے کے لیے سختیاں نہیں ہونی چاہیے. اسٹیبلش ہو گیا تھا اور اگر وہ مذاکرات کی طرف ہم چل پڑتے تو ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہو سکتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ پروگریس نہیں ہوا. خان صاحب کے ساتھ ایکسس تو خان صاحب کے ساتھ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں اور ان پہ خان صاحب کی رہنمائی لے لے کہ آگے ہم نے کس طرح بڑھنا ہے. سنسیئر آواز آ جاتی ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے جہاں سے کوئی امید ہو سکتی ہے تو مذاکرات بھی ہوں گے. 26 بندے ہمارے سسپینڈ کرتے اس پہ تو آپ کے ایم پی اے کے پی کے میں بھی موجود ہے. کے پی کے کی حکومت آپ سے ٹٹ پاٹیٹ کرنا چاہے پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کیا اس سے ملک کی بہتری کی طرف جائے گا؟ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مکمل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. لیما خانم کہتی ہیں کہ بانی کا کہنا ہے احتجاج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مکمل آئسولیشن میں کیا ہوا ہے. کئی مہینوں سے ان کے بچے سلیمان اور قاسم سے بھی بات کرنے نہیں دی گئی. مجھے بھی انہوں نے اس وقت بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. 50 FIR میں مجھے بھی نامزد کیا ہوا ہے. 26 اراکین پنجاب اسمبلی کو نااہل اس لیے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ مریم نواز ناراض ہو گئی ہیں کہ ان کے خلاف احتجاج کیوں ہوا اسمبلی میں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, ہمیں تحریک شروع کرنی پڑے گی. تحریک کی پیک 5 اگست کو ہونی چاہیے جس دن 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید کو. جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں. راولپنڈی میں انڈر پاس 114 فلائی اوور 120 دن میں تیار. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں لگتا ہے جنات کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے بتایا پنجاب میں اس سال 12,000 کلومیٹر سڑکیں بن چکی ہیں. پنڈی میں رواج سے موٹر وے چوک تک سگنل فری راستہ بنے گا. پنڈی والوں کے لیے یہ گیم چینجر ہوگا. عاشورہ پر انتظامیہ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں. پنجاب میں ایک سال میں 12,000 کلومیٹرز کی روڈز بنی. بائی دی اینڈ آف دس ایئر 19,000 سم تھنگ کلومیٹرز روڈ بنا چکے ہوں گے. لوگ بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں اور میں بھی. یہ 2 پروجیکٹس, ایک پروجیکٹ 114 دن میں مکمل کیا, دوسرا پروجیکٹ 120 ڈیز. اتنی جلدی کمپلیٹ کیا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک میریکل ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جنات کام کر گئے. 30 سال سے ہماری جو سڑکیں نہیں بنی تھی وہ سڑکیں ہم بن گئی. رواج سے موٹر وے چوک تک پورا سگنل فری کوریڈور ہم پنڈی کے لیے بنا رہے ہیں. پنڈی کے سٹیزنز کے لیے یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا. عاشورہ گزرا ہے, جتنی محنت سے عقیدت سے ڈیوٹی ایڈمنسٹریشن نے دی ہے, منسٹرز نے دی ہے, پولیس نے دی ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کروں. اسلام آباد کی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز بند کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. چینل بند کرنے کے لیے یوٹیوب انتظامیہ کو احکامات جاری کر دیے گئے. جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنایا. نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے شواہد پیش کیے کہ 27 یوٹیوب چینلز ریاستی اداروں اور افسران کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے. عدالت نے پی ٹی آئی نیا پاکستان اور ڈیلی قدرت کے یوٹیوب چینلز بند کرنے کا حکم دیا. عدالت نے متی اللہ جان, صابر شاکر, عبد القادر, حیدر مہدی, عمران ریاض, اوریا مقبول جان, مختوم شہاب الدین, وجاہت سعید خان, ساجد گوندل, اسد طور اور صدیق جان کے یوٹیوب چینلز بند کرنے کا حکم دے دیا. کراچی کے علاقے لیاری میں رہائشی عمارت گرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا. اجلاس میں بتایا گیا کہ مخدوش عمارتوں کے اعداد و شمار اور ضروری دستاویز جمع کی جا رہی ہیں. انکوائری کمیٹی تحقیقات کی روشنی میں واقعے کا جائزہ لے گی. کمیٹی مکمل رپورٹ 48 گھنٹے میں حکومت کو پیش کرے گی. محکمہ انہار تریمو کی نااہلی کے باعث حالیہ بارشوں کے سبب رنگپور کینال سپر بند خستہ حالی کا شکار ہو گیا. بندوں کی مرمت اور پلوں کی بھل صفائی کے لیے جاری فنڈ مبینہ کرپشن کی نظر ہو گئے. ARY نیوز نے دستاویزات حاصل کر لی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید فریاد ڈوگر سے.
جی بالکل، محکمہ انار تریمو کی جانب سے رنگپور کینال کے سپر بندوں کی مرمت اور بحالی کے لیے اور پلز کے صفائی کے اقدامات کے لیے جو ہے وہ لاکھوں روپے کے فنڈ کی مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ 10 جون کے قریب 10 لاکھ روپے کا فنڈ جو ہے وہ جاری ہوا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گزشتہ سال رنگپور کینال جہاں سے ٹوٹی تھی، جو بند ٹوٹا تھا بستی کمارا کے قریب، اس کی مرمتی کام کا تھا، جو ہے وہ کاغذوں میں اس کو فنڈ کو وصول کر لیا گیا، لیکن ظاہری طور پر کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو تریمو بیراج ہے، اس پر جو ہے ایکسین تریمو کی جانب سے 15 جون سے لے کے 25 جون کے درمیان تقریباً 12 مختلف ٹینڈر 5 لاکھ فیکس کے حساب سے جو ہے وہ جاری کیے گئے، تقریباً 60 لاکھ کے فنڈ جاری ہوئے، لیکن وہ بھی ظاہری طور پر کوئی بھی کام نہیں کیا گیا۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر ان فنڈ کے آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے اور جتنے بھی تعمیراتی کام ہیں، سپر بندوں کی بحالی ہے، اس کے لیے بھی جلد سے جلد اقدام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری شہزادی شیخہ اسماء ال ثانی کو پاکستانی کوستاروں اور سیاحت کا سفیر مقرر کر دیا۔ وزیر اعظم کی ناگا پربت سر کرنے پر شیخہ اسماء ال ثانی کو مبارکباد، کہا قطری شہزادی کا یہ کارنامہ متاثر کن ہے۔ شیخہ اسماء کی کامیابی ہمت اور عزم کا پیغام اور دونوں ملکوں کی دوستی کا ثبوت ہے۔ قطری شہزادی شیخہ اسماء نے 8000 میٹر سے بلند چوٹی ناگا پربت سر کی ہے۔ شیخہ اسماء ناگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون ہیں۔ شیخہ اسماء 8000 میٹر بلند 9 چوٹیاں سر کر چکی ہیں۔ اور خبر آپ کو دیں گے، امریکی ایئرپورٹس پر جوتے اتارنے کی پالیسی ختم کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق مسافروں کو ایئرپورٹس پر اسکریننگ سے گزرنا ہوگا۔ امریکی ایئرپورٹس پر جوتے اتارنے کی پالیسی ختم کر دی گئی۔ پی سی بی کا نرالا کام، سلیکٹرز کے بغیر ہی بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ سی ای او سمیر احمد اور چیئرمین کے مشیر عامر میر پریس کانفرنس میں کوئی مناسب جواب نہ دے سکے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔